बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं के डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिद तबस्सुम। आज़ाद खिते को तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के लिए हमारे आब व अजदाद ने आज़ाद कराया था, मगर आज ये बेस कैंप के बजाय इक़दार का रेस कैंप बन चुका है। काबीना तश्कील पा चुकी है। आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक सफ़े पर रह पाएंगी? हम ख्याल ग्रुप का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वज़ीर आज़म गुड गवर्नेंस कायम करने में कामयाब हो पाएंगे? LOC पर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से 2 सिविलियन शहीद हुए और एक ज़ख्मी हुआ। ऐवान इक़दार से जो जानदार आवाज़ उनके हक़ में होनी चाहिए थी, वो आवाज़ ना उठ सकी। क्या हुकूमत इतनी बड़ी वज़रा की फ़ौज के साथ आवाम को हकीकी रिलीफ दे पाएगी या नहीं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। इन तमाम सवालों का जवाब हम लेते हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी, साबक वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर सरदार जुल्फ़िकार साहब से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और सरदार साहब, आपको कई डिजिटल में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज़ाद कश्मीर की काबीना तश्कील पा चुकी है और इस काबीना के वज़रा में या मिशरों में और कितना इजाफा होगा, और हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान महकमों को अलाट करने के लिए क्या डेडलॉक है? आप क्या कहते हैं? हाँ जी, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 32 फ्लैग होल्डर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। 30 फ्लैग होल्डर ये हैं आपके, और उसके साथ साथ आपके जो हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी फ्लैग होल्डर हैं। वो भी एक बेसिकली तो वज़ीर ही होता है ना, जो वज़ीर आज़म है, फिर स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। तो अभी जो है एक मशीर सदर के साथ जाना है, एक मावन खसूसी जाने हैं, 2 जो हैं इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ लोगों ने एडजस्ट होना है। फिर उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो भी ये सबको वज़ीर के बराबर मुराद दे रहे हैं। तो ये मिला जुला अगर हिसाब किया जाए तो ये 36-37 जो है इसको क्रॉस कर रही है। और 53 के ऐवान में जहाँ मतलब आप देखें कि 12 नशिस्तें जो हैं माजरीन की हैं, 8 नशिस्तें जो हैं वो तो आप उनको तो फीस बिल्ला समझ लें 5 ख़वातीन की, और 3 जो बाकी हैं उलमा मशाइख टेक्नोक्रेट्स और इनकी जो नशिस्तें हैं। तो इन सारों को अगर देखा जाए तो जब इन्होंने 15वीं तरमीम की और अनलिमिटेड कर दिया वज़रा को, तो ये असल में वहीं से हुकूमत के लिए मुश्किलात का शिकार हुए। अब आज़ाद कश्मीर जिसमें 3 डिवीज़न हैं, 3 कमिश्नर हैं और 10 डिप्टी कमिश्नर इसको चला रहे हैं, वहाँ पे जब आप 29-30 रुकनी काबीना बनाएंगे, हर बंदा जो है वो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर होगा, तो सच्ची बात ये है इस वक्त जो वज़ीर होना है वो मजाक बन गया। और लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर का मतलब वज़ीर आज़म का जो है ना वो स्वाबदीदी ओहदे पर होने की बजाय अवामी नुमाइंदगी के ऊपर अगर ये लोग रहते तो वो ज़्यादा बेहतर बात थी। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म और इत्तेहादी जमातें ज़ाहिर है बेज़ाहिर तो इस वक्त एक ही पेज के ऊपर हैं, इसलिए कि उन्होंने वज़ीर बनना था, प्राइम मिनिस्टर ने सारों को वज़ीर बना दिया। एक जो वजारत है उसमें उसको बचाने के लिए सब के सब को आप हो सकता है अगले दिनों में ये हो जिस तरह इन्होंने 48 वोट लिए थे तो ये भी हो सकता है। अब अच्छा एक और बात हूँ, ये मैं तो ये समझता हूँ कि इस पोजीशन में भी जो 3-4-5 लोग बैठे हुए हैं वो भी इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत के ऊपर बोझ ज़्यादा है और हुकूमत उनको लेना नहीं चाह रही। वरना आज़ाद कश्मीर में कोई भी बंदा बेरोज़गार जो है वो नहीं रहना चाहता, सारे वजारतों को इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये रियासत के जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी एक बड़ी बदकिस्मती है कि लोग जो है वो अवामी नुमाइंदा होने की बजाय वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी मुलाज़म होना जो है वो पसंद करते हैं। और ये कोई रियासत के लिए या बैनुल-अक़वामी सतह पे या मकामी सतह पे कोई बहुत बड़ी इज़्ज़त वाली बात नहीं है। ये कि इज़्ज़त एज़ाज़ और इज़्ज़त वाली आपकी बात ये होती है कि आप मेंबर असेंबली जो है वो रहना पसंद करें और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे ऐवान में आएँ और ऐवान में हुकूमत को जो है वो किसी एक लाइन के ऊपर रखें, ना कि वज़ीर बन के पूरा दिन जो है वज़ीर आज़म को डिफेंड करते रहें। सरदार साहब, गुज़श्ता दिनों भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा किया और इसी दौरे के दौरान कंट्रोल लाइन पर फायरिंग होती है, 2 सिविलियन शहीद होते हैं, 1 ज़ख्मी हो जाता है। ISPR और वजारत ख़ारजा ने तो इसकी मज़म्मत भी की है और उनको वजारत ख़ारजा में इंडियन हाई कमीशन को तलब भी किया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों की जानब से कोई मुतफ़िक़ा आवाज़ सुनने को नहीं मिली। क्या कहते हैं आप? जी, बड़ा जानदार क्वेश्चन है आपका, और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है बुनियादी तौर पर ये असल में अबूरी
حکومت بنائی گئی تھی اور اس کا یہ تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور پھر یہ اس کے بعد جو ہے ہم سری نگر میں اس کو آزاد کرائیں گے اور وہاں پہ جو ہے اصل میں ہمارا دارالحکومت ہوگا اور کیپٹل مظفر آباد رکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی. آزاد کشمیر حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ آج تک تعین نہیں ہو سکیں. یہاں لوگ آتے کسی اور کام کے لیے اور لگ کسی اور کام کے اوپر جاتے ہیں. یہ جو حکومت ہے اس کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت یہاں بالکل اسمبلی اجلاس ہونا چاہیے تھا, پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا. نریندر مودی جو ہیں ان کا جو اس وقت امریکہ کا دورہ ہوا ہے, ظاہر ہے اگلے سال وہاں پہ جو ہیں یعنی 2024 میں بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو اس الیکشن کے لیے وہاں تو الیکشن پاکستان کی اور پاکستانی فوج کی حمایت یا مخالفت کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایل او سی کے اوپر بڑی بدترین وائلیشن کی ہے انہوں نے, اور ٹھیک ہے وزارت خارجہ میں ان کو بلایا گیا, ان سے بات چیت کی گئی, احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا, ایس پی آر نے بڑی سٹرانگ اس کے اوپر اپنا موقف دیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ اسمبلی نے کردار ادا نہیں کیا. یہاں ایک ایسے وقت میں جب ایل او سی کے اوپر لوگ مر رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو نافذ ہے, فجر کی نماز میں جو ہیں وہ فوجی وہاں پہ داخل ہو کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جے شری رام کے نعرے لگائیں, اور اس وقت میں آزاد کشمیر کے یہ لوگ جنہوں نے عوام سے ووٹ لیا, جو عوام کی خدمت کے لیے آئے, یہ جون میں جو ہے لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں تقسیم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزارتیں لینے میں مصروف تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی لیے آزاد کشمیر کے جو مختلف سیاستدان ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک سزا اور عطاب کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اصل بات کو بھول کے کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی مختلف جگہوں پر اور اپنی سپیچ کے دوران بھی گڈ گورننس کے جو حوالے سے جو دعوے کیے تھے, اعلانات کیے تھے, کیا اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ زاہد صاحب آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو سیاستدان ہوتے ہیں, ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے, اور یہ ایک جگہ پہ ایک بات کرتے ہیں, دوسری جگہ پہ دوسری بات کرتے ہیں, تیسری جگہ پہ تیسری بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حلقے میں الیکشن لڑتے وقت کچھ اور پوزیشن ہوتی ہے, جب ایم ایل اے بن جاتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. اور آپ یہ خود دیکھیں کہ جس وقت یہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نہ ان کی صحت خراب ہوتی ہے, نہ یہ بیمار ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا ہے, نہ ان کے بیوی بچوں کی کوئی پریشانی ہوتی ہے. یہ سارا ٹائم اپنے گھر جو ہیں اس کو ایک دفتر ڈکلیئر کرتے ہیں, بڑے بڑے آفسز کھولتے ہیں, لوگوں کو وہاں بٹھاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کی شادیوں میں جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. لیکن جس دن یہ منتخب ہو جاتے ہیں اس دن یہ اپنے گیٹ بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ وزیر شزیر بند دیتے ہیں تو دفتر کے دروازے بھی یہ بند کر دیتے ہیں. یہ تو قول و فعل میں ان کے تضاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت جس کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, اور ہم بھی یہ ہمیشہ سے ہمیں یہ سکھاتا رہا کہ جی جمہوریت جو ہے وہ بدترین بھی ہو تو امریت سے بہتر ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم آف دا گورنمنٹ ہے, یہ ڈیموکریسی کا یہ جو فارم ہے, یہ جو ترتیب ہے, یہ ٹوٹلی اسلامی جو بنیادیں ہیں ان کے خلاف ہے. اسلام میں اس طرح کی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ٹوٹلی ہم نے برطانیہ کا اور ان کا رکھا ہوا ہے. وہ بھی ان کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے, بادشاہ ان کا مستقل ہے. امریکہ میں صدر کا الیکشن اور طرح ہوتا ہے. یہ والی جمہوریت ہمیں سوٹ کرتی ہی نہیں ہے کہ جس میں نئے لوگوں کو سب کے سب کو وزیر بنانا پڑ جائے, سارے کے ساروں کو مشیر بنانا پڑ جائے, اور پھر وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہے. تو گزارش اس میں یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ اس وقت کی تقریر ان کی جو تھی وہ تقریر پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے, ان کے لیے مشکلات تھیں. ابھی بھی انہوں نے جو وعدے کیے ہیں مجھے نہیں یقین ہے کہ وزیر اعظم ان وعدوں کے اوپر عمل کر سکے, اس لیے کہ 6 سیاسی یہ بان بتی کا کنبہ ہے, 3-4 سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ نبرد آزمائیں. جب ہم نے وزراء کا حلف کل دیکھا تو آپ حیران ہوں گے کہ نہروں کا مقابلہ جو ہے وہ جی اے بھٹو اور جی اے میاں کے نہروں کا ایک مقابلہ چل رہا تھا. تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس گروپ کے وزراء حلف اٹھا رہے تھے ان کا نعرہ لگانے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا. وہ 1-2 جو وزیر ہیں وہ اپنے ذاتی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے آئے تھے, لیکن ان کی جماعت شماعت کا کوئی نعرہ نہیں لگا. پتہ لگتا تھا کہ یہ واحد لاوارث لوگ ہیں کہ جو جن کو اقتدار ملنے کے بعد ان کی اب کوئی پہچان بنی ہے, یعنی اوپر چھتری کوئی نہیں ہے ان کے. سردار صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے جو لوگ گئے ہیں 15-16 جو وزیر بھی بن چکے ہیں, جس کو ہم خیال گروپ کا نام دیا گیا ہے, ہم خیال گروپ کا مستقبل کیا آپ دیکھتے ہیں اور ان کا قائد کون ہے؟ زاہد صاحب ان کا جو قائد ہے وہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ قائد اعظم ہوگا,
پہلے بھی تھا اب بھی رہے گا، لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح نہیں، وہ قائد اعظم جو ان کی جیب میں پڑا ہوتا ہے. یہ پہلے بھی جماعت کسی کو بھیجا گیا تھا، اور اب بھی یہ جو ہیں ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے. ایسے لوگوں کا لیڈر کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ بے ٹکٹیں مختلف جماعتیں تلاش کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ جو پارلیمانی پارٹیز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے پولیٹیکل پارٹیز، تو وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی رہی ہے، جس نے ماریں کھائیں، کوڑے کھائے، ظلم و جبر برداشت کیے، یعنی بدترین جبر پیپلز پارٹی کے اوپر ہوا. اس کے باوجود اس کا کارکن اس کے ساتھ کھڑا رہا، چونکہ وہ پیپلز پارٹی کا کارکن تھا، ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا. پھر نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوئیں، بڑے ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. خیر اس طرح کا تشدد اور ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا جو پیپلز پارٹی نے برداشت کیا، یا جتنے لوگ پیپلز پارٹی کے اس وقت تک جو ہیں وہ جان سے چلے گئے ہیں، اتنے لوگ ان کے نہیں گئے، وہ سارے زندہ سلامت ہیں. لیکن یہ ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں ان میں سے بہت کم جو لیڈرشپ تھی ذوالفقار علی بھٹو سے بنظیر بھٹو تک، یہ طبی موت ان کو نہیں ہوئی ہے، یہ سب حادثوں کا شکار ہوئے ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر طبی عمر، بلکہ میں سمجھتا ہوں طبی عمر پوری کرنے سے بھی 5-8 سال بعد جو ہیں وہ ان کی وفات ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ کوئی اس طرح کا جبر ہوا تھا. ہم جیلوں شیلوں میں رہے ہیں، لمبا عرصہ اس کے اندر رہے ہیں، اور ان کے ظاہر ہے وہ بھی ایک پارٹی تھی، اور یہ لوگ انہی جماعتوں سے ٹوٹ گئے تھے. اور آج کل یہ کسی رائے وفا کی تلاش میں ہیں، یہ کسی پارٹی کو تلاش کر رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فیوچر میں آپ کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اندر نظر آئیں. اصل میں یہ اب ان کا نہ کوئی یہ الگ الگ جھنڈے تھامیں گے، یہ متفقہ طور پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں. 15-16 لوگوں کا گروپ بنایا ہے انہوں نے، یا 20 لوگوں کا گروپ بنایا ہے وزارتیں حاصل کرنے کے لیے. یہ کسی عوامی مفاد یا نظریے پہ اکٹھے نہیں ہوئے. لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہاں کے یہ جو بہت سے لوگ ہیں ان کو نہ تو کوئی نظریہ ہے، نہ انہوں نے نظریہ پڑھا ہے، نہ ان کو نظریے کی سمجھ ہے، اور نہ ان کا کوئی منشور ہے. ان کا منشور وزارتیں ہیں، ان کا منشور لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں، ان کا منشور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تبادلے ہیں، ان کا منشور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اپنی تعیناتی ہیں، ان کا منشور جو ہے وہ جو محکمہ برقیات ہے اس میں تعیناتی ہیں، ان کے منشور میں جو مختلف جرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کو تحفظ دینا ہے. ان کا منشور تو سامنے آ گیا. اور یاد رکھیں کہ ان کو اپنی سیاسی زندگی میں بہت جگہوں کے اوپر اس بات کا جواب دینا پڑے گا. ماضی کا وہ دور گزر گیا جب خط لکھتے تھے اور 40 دن کے بعد پتہ لگتا تھا کہ کوئی فوت ہو گیا. اب تو 1 سیکنڈ کے بعد لوگوں کی معلومات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. اور پڑھے لکھے باشعور لوگ جو ہیں میرا خیال ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو مستقبل میں مسترد کر دیں گے. وزارت کے لیے اپنے نظریات یا سیاست کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا اس کو چینج ہونا چاہیے. یہاں کے اوپر ایک آپ رکھیں ایک پریزیڈنٹ، اور اس کے بعد وہ اہل ترین لوگوں کا انتخاب کرے جو اس ملک کو چلائیں. ورنہ اربوں روپے کے قرضے لے کے یہ سیاستدان کھاتے رہیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے، اور ایٹ دا اینڈ ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کوئی کہے گا جی کہ سیاستدان تو کتنی کرپشن کر کے وہ تو باہر، اصل بات یہ ہے بیوروکریٹ ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا. یہ 90 سال تک جو چل نہیں سکتے وہ بھی جو ہے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے لائق آدمی ہیں، ہمیں جو ہے وہ اسٹے دیا جائے، ہم اس عہدے کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں اللہ حافظ ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آزاد کشمیر کا آئندہ کا نظام کیا ہوگا، لیکن اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو اگلے چند ماہ کی جو سیاست ہے، اگلے چند ماہ کی جو حکومت ہے، وہ انتہائی مشکلات اور مسائل کا شکار ہوگی. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے والے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ احسن طریقے سے نبھا رہی ہے؟ اچھا، جیسا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو مطلب ان کو دیکھنی چاہیے تھی، سوچنی چاہیے تھی کہ کل پرسوں اس سے پہلے دن آج، یعنی جب بھی آپ دیکھیں تو جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ جو تقریریں کر رہے ہیں، ایون دین جب بلاول بھٹو آئے انہوں نے یہاں پہ اسمبلی میں خطاب کیا تو لوگ اپنا بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارا نواز شریف سے کیا تعلق تھا، ہمارا بھٹو صاحب سے کیا تعلق تھا، ہمارا محترمہ سے کیا تعلق تھا، ہمارے فلاں جگہ پہ کیا تعلق ہیں. کسی ایک بندے نے تحریک آزادی کشمیر کے اوپر، کشمیر کے حریت کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس طرح ڈٹ کے اور جم کے بات نہیں کی جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں آج تک اس کے اوپر اقتدار میں آتے رہے اور لوگ جو ہیں ان کو ووٹ کرتے رہے کشمیر کی آزادی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ بنی ہے وہ بھی کل ڈول کے اوپر جو ہیں وہ رقص اور اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے جا رہے تھے. واحد پالیٹیشین ہے آزاد کشمیر کے میاں وحید جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اپنا ایک موقف اختیار کیا
انہوں نے نریندر مودی کا جو دورہ ہے اس کو جو ہے امریکہ کی اور اس کا کہا کہ یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، یہ حالات مزید خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے جو 13 حلقے ہیں وہ ایل او سی کے اوپر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا اپنا حلقہ ایل او سی کے اوپر ہے، ہم بھارت کے اوپر یقین نہیں کر سکتے اب کہ وہ کس وقت سیز فائر لائن کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا پھرے۔ وہ اگلے سال الیکشن ہے تو وہ امریکہ کی آشیرواد سے کشمیر کے اوپر مزید ظلم اور جبر کرے گا، لائن آف کنٹرول پر مزید فائرنگ ہوگی تاکہ مودی کو یہ جواز مل سکے کہ اس کی جماعت کا رہنا بھارت اگر وہ نہ رہی تو پاکستان جو ہے شاید وہ مقبوضہ کشمیر حاصل کر لے گا۔ اور اس کے اوپر پھر انہوں نے جو ہے وہ بھی واحد وہ اس وقت کے وزیر ہیں یا سیاستدان ہیں جنہوں نے کہا جی کہ 13 حلقوں کے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ 27 فروری کی طرح جو ہے جواب دیں گے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے وہ شہداء جو ہیں وہ بھی یاد نہیں رہے کہ یار ابھی چند دن پہلے جو ہیں وہ چند لوگ آپ کے شہید ہوتے ہیں، بھارت کی جانب سے فائرنگ ہو رہی ہے، جے شری رام کے نعرے لگوائے۔ بہت شکریہ سردار ذوالفقار صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سردار ذوالفقار علی سینئر صحافی ہیں اور سابق وائس چیئرمین ہیں پریس فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے۔ ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ آج کا پروگرام اتنا ہی، زائد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔